27 जनवरी 2011 लाहौर के अंदर रेमन डेविस ने 2 लड़कों का कत्ल कर दिया। अब रेमन डेविस कौन था? कॉन्ट्रैक्टर था, कोई जासूस था? ये वाना में कहीं डिप्यूटेड था, टेक्नीशियन के कवर में आया हुआ था, ब्लैक वाटर्स का बंदा था। साथियों की फायरिंग से बंदा मारा गया। सच में साथी आते हैं? और पुलिस की हिरासत में, सीसीडी की हिरासत में अगर कोई मुल्जिम मारा जाता है तो ये सीसीडी की कामयाबी है या उनकी नाकामी है कि वो अपनी हिरासत में एक मुल्जिम को नहीं बचा सके? ये लोगों को पकड़ के खुद हैंडकफ करके मारते हैं उनको। एक्शन क्यों नहीं होता फिर? एक्शन इसलिए नहीं होता, पुलिस की तहवील में टॉर्चर होता है। 100% होता है और इलीगल होता है। अच्छा, तो वो अक्सर वीडियोस आती हैं, छितर पड़ रहे होते हैं, मंजी लगाई होती है और उल्टा लटका देते हैं। ये नाहली है इन जहलों की जो पुलिस में रिश्वतें लेने के लिए भर्ती हुए हैं। कोई ऐसा केस आपके सामने आया है? 150 केस ऐसे, किसी को सजा मिली? कभी भी नहीं मिलती। आखिर में माफीनामा होता है और साथ थ्रेट होती है, नहीं करोगे माफी तो ताड़े दूजे भी फाड़ डांगे। आपने ये जो तीफी बर्ड, गोगी बर्ड वर्सेस ट्रकावाला ग्रुप, इसको विटनेस किया है? आपने इनके केसेस देखे? ट्रिब्यूट ट्रकों वाला, उसके केसेस आते थे मेरे पास। क्या उसकी तरफ से कोई इस तरह की चीज़ हुई थी कि नौबत आ गई अमीर बिलाश टीपू के कत्ल तक की? मैं किसी की सफाई देने के लिए नहीं बैठा, लेकिन जो मैंने देखा है कि हमेशा अटैक इन पे पहले हुआ। ये जरूर इलाज हुआ है बाद में कि इन लोगों ने प्लान करके दुश्मन को कहीं ना कहीं मरवाया भी है। डबल शाह क्या फ्रॉडिया था या सिर्फ नैब ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद जो है लोगों के साथ फ्रॉड हो गया? वो बड़ा सियाना आदमी था। मैंने उससे एक बार जुर्म करवाया। मैं कहा शाह जी मैक्सिमम सजा 14 साल, कट्टो दे जाओ, तो ना जमानत होनी है तो ना तुसी बरी होना। 27 जनवरी 2011 का दिन याद है आपको, जब लाहौर में 2 बेगुनाह शहरियों का रेमन डेविस कत्ल करता है। अब रेमन डेविस कौन था? क्या वो एक जासूस था या कॉन्ट्रैक्टर था? रेमन डेविस का केस क्या था? रेमन डेविस अदालत में अपने केस को कैसे डील करता रहा? और रेमन डेविस ने अपनी बुक दी कॉन्ट्रैक्टर में 21 बार जिस वकील का जिक्र किया, असद मंजूर बट, उन्होंने इस केस को कैसे डील किया? असद मंजूर बट ने डबल शाह से क्या कहा? लाहौर की गैंग वॉर और सीसीडी के पुलिस मुकाबले, इन पर आज के पॉडकास्ट में हम डिटेल से बात करेंगे असद मंजूर बट साहब से। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें और जिन्होंने अब तक सोच डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम असद मंजूर बट साहब, 1 साल की अनथक कोशिशों के बाद फाइनली आप आ गए पॉडकास्ट में। कैसे हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र है, और मुझे ये सोच के अफसोस हो रहा है कि आप 1 साल से कह रहे हैं। अब जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगा इंशाल्लाह। आगे ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आज के पॉडकास्ट का हमारा एजेंडा है सीसीडी के जो मुबैना पुलिस मुकाबले हैं, जो वाइट कॉलर क्राइम है, रेमन डेविस केस जिसको आपने देखा, इसके अलावा डबल शाह का केस और लाहौर की जो गैंग वॉर थी 90s में, उस पर हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सीसीडी के पुलिस मुकाबले। इस टाइम पे कहा जाता है जितनी भी एफआईआर देखें, साथियों की फायरिंग से बंदा मारा गया। सच में साथी आते हैं? और पुलिस की हिरासत में, सीसीडी की हिरासत में अगर कोई मुल्जिम मारा जाता है तो ये सीसीडी की कामयाबी है या उनकी नाकामी है कि वो अपनी हिरासत में एक मुल्जिम को नहीं बचा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट सब पहले तो बात ये है कि सीसीडी जो आप कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरह का कोई इदारा होना चाहिए ही नहीं। जब सिस्टम फेल होता है ना, गवर्नमेंट का सिस्टम फेल होता है, तो फिर इस तरह के टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़ायदा होता है इनसे? कभी फ़ायदा नहीं हुआ। नुकसान क्या होता है? 100% नुकसान ये है कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ये कहती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी देखते हैं, पूरी दुनिया के जूरिस्ट भी देख रहे हैं। वो कहते हैं कि 100 गुनाहगार बच जाए लेकिन एक भी बेगुनाह मारा नहीं जाना चाहिए। और सीसीडी सीधा सीधा सौदे हैं, जो जिसको बुरा लगता है वो पैसे दे, बंदा मरवा ले। अच्छा, इस तरह की चीज़ तो अब तक सामने नहीं आई। माजी में मैंने सुना है जो पुलिस मुकाबले होते थे 90s में, वो आबिद बॉक्सर का दौर हो, उमर विर्क का दौर हो या नवीद सईद, ये जितने थे तब ऐसी बातें सुनते थे। सीसीडी के होते हुए अब तक ये नहीं सुनी गई बातें। अब लेकिन ये होता है कि जिस केस की हाइप होती है, मिसाल के तौर पे राइवेंड में 30 रुपए के पीछे जो लड़ाई हुई, जो 2 लड़के थे
ان کو ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ مارے گئے. اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی اس طرح کی مدعی آئی ہیں جن کا کوئی مارا گیا ہو بندہ؟ دیکھیں اس پہ اس وقت جو سچویشن ہے نا وہ تو خوف و ہراس کی ایسی فضا کریٹ کی گئی ہے. سب سے پہلے تو قوم کے دماغ کو یہ بتا دیا گیا کہ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر سکتی، اگر کرے تو عدلیہ چھوڑ دیتی ہے، اور اگر عدلیہ سے چھوٹیں گے تو آپ کا ماحول ٹھیک نہیں رہے گا. لہٰذا گورنمنٹ کو مدعے ماننے کا ڈائریکٹ ایکسٹرا جوڈیشل لائسنس ملنا چاہیے، اور لوگ مینٹلی پریپیئرڈ بھی ہیں اس کے لیے. اور یہ سب سے خطرناک صورتحال ہے کسی سول سوسائٹی میں کہ جب آپ اپنے نظام عدل، اپنے نظام پولیس، اپنے نظام واچ اینڈ وارڈ کے اوپر آپ کا ٹرسٹ نہ رہے. اس لیے کہ جب آپ 2.5-3 کروڑ کے شہر میں رہ رہے ہیں تو آپ کو 2.5-3 کروڑ پولیس والے نہیں چاہیے. آپ کو تو 1%، آدھا % کا جو لفگا ایلیمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس چاہیے. اور پولیس اب نے یہاں پہ 100 سے زیادہ تھانے بنا لیے ہیں، اور اس طرح نالائق اور نااہل لوگ ہیں اس میں کہ جو واچ اینڈ وارڈ بھی نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2، کبھی ہو نہیں سکتا کہ علاقے کا SHO فیئرلی کام کر رہا ہو اور وہاں کوئی بدماش بن جائے. اس طرح نہیں ہوتا. ہمیشہ سرکار کی سرپرستی میں ہی جوئے کے اڈے چلتے ہیں، شراب کے اڈے چلتے ہیں، منشیات کے اڈے چلتے ہیں، اور ان اڈوں میں وہ بدماش تیار ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب چیف منسٹر ہوتے تھے تو آپ نے اس وقت کرائمز کنٹرول کمیٹی بنائی ہوئی تھی وے بیک mid-90s، اور صبح 7 بجے آپ اس کا ڈیلی اجلاس کرتے تھے. تو اس وقت تو آپ کو کوئی CCD کی بنانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت آپ کے ایجنڈاز ڈفرینٹ تھے. اب آپ کو کیوں یہ چیز نظر آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ٹوٹل فیلئر ہے گورنمنٹ کا، اور یہ ان کی نالائکی اور نااہلی کا ثبوت ہے کہ ان کو یہ راستے اختیار کرنے پڑ رہے ہیں. اچھا، یہ جو بھی پولیس مقابلے ہوتے ہیں 3-4 لائنز ہمارے سامنے ہیں نا کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، نیفے میں پسٹل چل گیا، یا پولیس نے ریڈ کیا تو ملزم نے ڈر کے مارے خود کو گولی مار دی، خودکشی کر لی. یہ لائنز آتی ہیں. تو یہ تو پھر ثابت کہیں نہیں ہو سکتا نا کہ یہ جعلی پولیس مقابلے ہیں، یا یہ آپ کبھی کو پتہ کوئی ہے؟ پولیس والا مرا ہے اس میں؟ نہیں. تو جعلی ہے نا پھر، اور کیا ہے؟ یہ لوگوں کو پکڑ کے خود ہینڈ کف کر کے مارتے ہیں ان کو. ایکشن اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری عوام کا جو اوپر والا جو دماغی سسٹم ہے اس کو مفلوج کر دیا گیا. آپ نے وہ ایک مثال سنی ہے کہ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کے وزراء کہتے تھے کہ ہماری عوام نہیں سوچتی، ان میں کوئی غیرت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس نے کہا شہر سے باہر جانے والے لوگوں کو روز ایک چھتر ان کے پیچھے لگایا جائے، غیرت والے ہوں گے تو نہیں کھائیں گے. تو ہوا کیا کہ شہر سے باہر جانے والوں کو چھتر پڑنے شروع ہو گئے، کوئی آئے نہیں شکایت کرنے. 8-10 دن گزر گئے تو 2-4 بندے آئے، تو بادشاہ سلام نے کہا لو کچھ تو نکلا ہے نا. کہتے نہیں، بات سنیں کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ چھتر مارنے والے زیادہ کر دیں کیونکہ ٹائم بڑا لیٹ ہوتا ہے، ہم نے آگے جانا ہوتا ہے. جب قوم کو مفلوج یعنی مخبوط الحواس کر دیا آپ نے بجلی کے بلوں میں اس کو پھنسا دیا ہے، آپ نے لیونگ کاسٹ اتنی ہائی کر دی ہے، آپ نے کرپشن کے اتنے بڑے بڑے وارداتیں کر دی ہیں کہ بچوں کو پالنے کے لیے بھی لوگ جو ہے نا ان کو ہوش نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں. ایسے انوائرمنٹ میں آپ نے CCTV بنانے ہیں، اپنی مرضی کے بندے بچانے ہیں، اپنی مرضی کے بندے پھاڑ دینے، مار دینے. جن کو چاہیں مار دیں، لوگ کہیں گے ویل ڈن. جو نہیں قابو آ رہے وہ کہیں گے ہماری بات سے باہر ہے، اور لوگ مطمئن ہیں اس لیے کہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے حکومت کرنا. اچھا، آپ کرمنل کیسز کو بھی ڈیل کرتے ہیں. ان حالات میں جب CCD فل ایکٹیو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کرائم میں کمی آئی ہے لاہور میں یا پنجاب میں؟ دیکھیں یہ فیکٹس اینڈ فگر جو ہے نہ تو کریکٹ آتے ہیں، نہ اس کی کیلکولیشن کا کوئی معیار ہے. خود ہی آپ پہلے بدماش بلا رہے ہیں اور خود ہی ان کو دوڑا دیں تو آپ کہیں جی بڑے یہاں امن ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں امن اس دن ہوگا کہ جس دن واقعی کوئی بچہ گھر سے شام کو نکلے اور اپنی جاب پہ جائے اور سیفٹی واپس آئے، پھر وہ ہوگا امن. اب یہ کہیں جی پہلے 100 بدماش تھے، اب 10 رہ گئے ہیں، 25 رہ گئے. بدماشوں کی جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے. CCD کو اس ٹائم پہ ٹاسک ملا ہوا ہے جس کے اوپر کوئی 50-100 مقدمات ہیں، اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا ایک ٹائم کے بعد مسائل بڑھ جائیں گے؟ اب بڑھ سے سوچیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے پولیس کا محکمہ اتنا الٹریٹ، انٹرینڈ اور جاہل ہیں کہ آپ کو پکڑ لیں تو آپ کے اور 50 کیس بن سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کیسے بنتے ہیں؟ سر جتنے نامعلوم افراد کے کیس میں سب نامینیٹ ہوں گے. آپ اگلا مان لیتے، کنفیس کر لیتا ہے. اگلا کیا جوتیاں مار کے وہ کہے گا جی اگلی بھی آنے والی بھی جو پلاننگ ہے ساری میری ہے. پولیس کی تحویل میں ٹارچر ہوتا ہے؟ 100% ہوتا ہے اور انلیگل ہوتا ہے.
पुलिस को अलाउ नहीं है टॉर्चर करना? किसी सूरत कानून पाकिस्तान में, दस्तूर पाकिस्तान में, किसी CRPC में, किसी PPC में अलाउड ही नहीं है कि आप किसी को टच भी करें। अच्छा, तो वो अक्सर वीडियोस आती हैं, छितर पड़ रहे होते हैं, मंजी लगाई होती है और उल्टा लटका देते हैं। ये नाहली है इन जहलों की जो पुलिस में रिश्वतें लेने के लिए भर्ती हुए हैं। कोई ऐसा केस आपके सामने आया है? 150 केस ऐसे, किसी को सजा मिली? कभी भी नहीं मिलती। आखिर में माफ़ीनामा होता है और साथ थ्रेट होती है, नहीं करोगे माफ़ी तो ਤੁਹਾਡੇ दूजे भी फाड़ डांगे। अच्छा, 90s में जाते हैं, जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की, लाहौर में एक गैंग वॉर अरूज पर थी। हम देखते हैं बिल्ला ट्रक्का वाला कत्लो गारत का सिलसिला वहाँ से स्टार्ट हुआ, टॉप 10 इश्तिहारी थे। आपने ये जो तीफी बर्ड, गोगी बर्ड वर्सेस ट्रक्का वाला ग्रुप, इसको विटनेस किया है? आपने इनके केसेस देखे? एक्चुअली जैसे कि ना हार्ड सेंस में कि मैंने कोई वकालतनामा दिया और ये केस लड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी कंसल्टेशन, जैसे मिसाल के तौर पे टीपू ट्रक्का वाला, उसके केसेस आते थे मेरे पास, डिस्कशंस होती थी, जैसे लीगल काउंसलिंग लोग लेते हैं, इस तरह तो ज़रूर है। इस तरह एक नौजवान होता था बाबर सुहेल, जो लखो डेयर वाला, वो मेरा प्रॉपर क्लाइंट भी था, अल्लाह से जन्नत नसीब करे, तो वो मेरा रेगुलर क्लाइंट था। उसका इनसे चूँकि ताल्लुक वो था, तो कोई भी गाइडेंस वगैरह कोई चीज़ लीगल हो तो हमसे पूछा करते थे, और हमने हमेशा तो सही बात बताई। अमीर बिलास से आपकी मुलाकातें हैं? अमीर बिलास से एक मुलाकात थी, जब वो पढ़ रहा था, तो उस वक्त भी जब बात हुई थी तो मैंने उसको यही कहा था कि यार आप इस रास्ते पे मत चलें। उसने ये कहा था कि हमारे इर्द गिर्द इतनी चीज़ें डेवलप कर दी गई हैं कि हम ना करते हुए भी मजबूर हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए भी हमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। क्या उसकी तरफ से कोई इस तरह की चीज़ हुई थी कि नौबत आ गई अमीर बिलास टीपू के कत्ल तक की? ये अग्रेसर नहीं थे, फ़र्क है दो बातों में। जो मेरी रीडिंग है, जो मेरे तक बातें आती रही, ज़ाहिर है हम क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस भी करते हैं, ये अग्रेसर कहीं भी नहीं है, हमेशा अटैक इनके ऊपर हुआ है। हाँ, ये ज़रूर इलाज हुआ है बाद में कि इन लोगों ने प्लान करके दुश्मन को कहीं ना कहीं मरवाया भी है। मैं किसी की सफाई देने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है कि हमेशा अटैक इन पे पहले हुआ है। अमीर बिलास टीपू का कत्ल 1 साल से ज़्यादा हो गया है, आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? और इंसाफ क्या है, सुलह होगी या जो मुल्जिमान है नहीं, उनको? आपके शायद में नहीं है बात, सुलह क्यों नहीं है? वो जो जो ज़रूरी बंदे से मर चुके हैं, जिन लोगों को यूटिलाइज किया गया वो सारे के सारे फारग हो चुके हैं, आपके इल्म में है। हाँ। वो जो हसन था कि एहसन शाह था, वो मर्डर हो गया, बाकी लोग भी इस तरह हुए हैं। मतलब चीज़ ऐसी है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का मैं ज़्यादा अलर्ज करता हूँ कि रोल है कि इनकी बदमाशियाँ कायम गवर्नमेंट के सर पे। गवर्नमेंट अगर आज सीधी हो जाए और न्यूट्रल हो जाए, किसी इस तरह के शैतान की गुंजाइश ही नहीं है शहर में। 109 के मुल्जिम को सज़ा दिलवाई जा सकती है कानून के ज़रिए? आसान है पाकिस्तानी कानून में या मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है, जब तक डायरेक्ट एविडेंस ना हो नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक बंदे पे सीरीज ऑफ इवेंट्स हों तो फिर तो हमारा कानून शादी भी ये कहता है कि अगर एक ही, जैसे इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका में सीरियस किलर होते हैं तो उनका कोई एविडेंस नहीं मिलता, बट हर जो स्टेप वो करते हैं उन्हीं का एक ही स्टाइल उस पर आइडेंटिफाई होता है, तो वो करके उसको, उस बंदे को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह यहाँ भी हो सकता है। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि लाहौर में अमन कायम करने के लिए ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, ट्रक्का वाला ग्रुप जिनमें अब अमीर मसहब और अमीर फतेह हैं, बलाज के छोटे भाई, और यहाँ से गोगी बट, इनकी अगर सुलह हो जाती है तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। मैं समझ सुलह होनी चाहिए। दुश्मनी क्या है इनकी, मुझे खुद नहीं पता आज तक। यही इम्पोर्टेंट बात है। कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ ये एक जिस तरह पूरी वर्ल्ड ऑर्डर होता है ना, कि आपने वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सूडो दुश्मन बनाए होते हैं। वैसे अमेरिका वर्सेस रशिया, ना रशिया की सांस वहाँ तक पहुँचती है, ना अमेरिका का कोई हवा यहाँ तक जाती है, लेकिन बनाए हुए हैं बैलेंस ताकि चीज़ें बिकें, चाहे बिजनेस चले, चाहे दुश्मन दोस्तियों के नाम पे वारदातें हों, ये सारी गेम होती है। तो ये अगर गवर्नमेंट वाले ये बाज आ जाएं, इनके पॉलिटिशियन इनका पीछे छोड़ दें, तो शायद अमन अमान का स्विट्ज़रलैंड बन जाएगा। देखिए, लाहौर बागों का, तालीमी इदारों का, अमन का शहर था, बदमाशों का शहर नहीं है। बिल्कुल। और 1% भी ये नहीं है उसके अंदर।
لیکن وہ چونکہ اخبار میڈیا کے ذریعے ان کی بدماشیاں پھیلتی ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار بڑی خوف کی فضا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، لوگ انسپائر کیوں ہوتے ہیں؟ یوتھ جو ہے وہ گینگسٹرزم کی طرف انسپائرڈ ہوتی ہے؟ دیکھیں، پاور جو ہوتی ہے نا وہ اٹریکٹ کرتی ہے، چاہے وہ پیسے کی پاور ہے، چاہے اخلاق کی پاور ہے، چاہے باڈی کی پاور ہے، چاہے پیسے کی پاور، وہ تو اٹریکٹ ہوتی ہے۔ یہ اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ ایجوکیٹ کریں کہ آپ ان پاورز کو کس طرح ملک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی زیادتی ہے۔ آپ نے ریسنٹلی ڈکی بھائی کا کیس دیکھا؟ اب ڈکی بھائی ہوں، رجب بٹ ہو، مسٹر پتلو ہوں، یا ایکس وائی زی جو ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز، انفلوئنسرز ہیں، انہوں نے لا علمی میں جوئے کی ایپس کو پروموٹ کیا۔ این سی سی آئی اے نے ڈکی بھائی کو پکڑ لیا ہے اس ٹائم پہ پہ ریمانڈ ہوا، اب جوڈیشل ہوگی میں۔ ڈکی بھائی کا کیس جس طرح کا تھا، بار بار ریمانڈ پہ ریمانڈ ہو رہے، یہ ٹھیک تھا؟ مطلب قانون کے تحت یہ ٹھیک تھا یا کچھ زیادہ کر دیا ہائپ دینے کے لیے ایجنسی کو؟ دیکھیں، اس سے بھی پہلے ایک لفظ ہے بٹ کوائن۔ آج پاکستان کہہ رہا ہے جی کہ بٹ کوائن جو ہے ٹھیک ہے، ہمیں اس میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ بالکل 4 سال پہلے انہوں نے اس وقت لوگوں کے اوپر پرچے کاٹے، ان کو مارا پیٹا، ان کے اوپر سزائیں کروائی۔ پہلے تو یہ امیچور ایٹیچیوڈ ہے گورنمنٹ کا کہ آپ آج جس چیز کو اوفینس کہہ رہے ہیں، آپ نے پبلک ایجوکیشن کب کی ہے؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں نا، یہ ڈکی بھائی ہو گیا یا رجب ہو گیا یا جو بھی ہے، یہ تو بیچارے اپنے آپ کو پروموشن کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے رہتے ہیں کہ لوگ ان کو، اور یوتھ ان کو پسند کرتی ہے کہ گورنمنٹ نے تو کوئی انٹرٹینمنٹ دی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں نا پاکستان میں کوئی انٹرٹینمنٹ پوائنٹ ہے سوائے روٹی پانی کے؟ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، کوئی بھاگ دوڑ، کوئی ایکسرسائز، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو آج آ کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ نوجوان کچھ نہ کچھ وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ اب گورنمنٹ کا کام تھا کہ جب آپ کی بہت بڑی پاپولیشن اس پہ اٹریکٹ ہو رہی ہے تو اس کی پروز اینڈ کون کے اوپر آپ ایجوکیٹ کریں، تو ایجوکیٹ کریں تو پھر اوفینس بنے گا نا۔ اب آپ ایک چیز ہے کہ آج فرض کیجیے کپ پڑا ہوا ہے، اس کپ کے ڈیزائن کو گورنمنٹ نے دیکھا ہی نہیں ہے اور ہم نے لے لیا ہے، اور بعد میں گورنمنٹ کہ جی یہ تو اوفینس ہے، یہ اس ملک میں ہونا ہی نہیں چاہیے، تو اس کا کیا اوفینس بنے گا؟ پہلے آپ گائیڈ کریں کہ بھائی یہ چیز آئندہ آپ یہاں نہیں کریں گے۔ تو ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے ہونے دیا جاتا ہے، پھر جب لوگ عادی ہو جاتے ہیں پھر پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، قوم کو دکھانے کا، چلانے کا، ایجوکیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ بچوں کو سکھائیں گے کہ جی اب اشارہ ریڈ ہوگا تو آپ نے گاڑی روکنی ہے، جب اس کے بعد پھر وہ یلو ہوگا، پھر گرین ہوگا، پھر آپ نے چل پڑنا ہے۔ جو وائلیشن کرے اس کو پکڑنا ہے۔ تو یہ بتاتے کچھ نہیں ہے، اشارے سے اگلی جگہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو قابو ہے اس کو پکڑ لیا۔ وہ تم پہلے لوگوں کو چور سمجھتے ہو، وہ تم لوگوں کو گائیڈ کرو۔ گورنمنٹ کا کام، اداروں کا کام ایجوکیٹ کر کے سوسائٹی کو نتھارنا اور پازیٹیو ایک بینیفیشیل سٹیزن بننا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری پوری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام جائز ہے کہ ناجائز ہے، غیر قانونی کے قانونی وہ کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ گورنمنٹ کی اسے کوئی پالیسی آتی ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو لیجسلیشن کرتی ہے وہ یعنی وکیل کو شور میں چاہ دے تو آ جاتی ہے، ادروائز تو آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا، ہمیں بھی ایز اے لائر اس دن پتہ چلتا ہے جس دن وہ پرچہ کاٹتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار چاہیے کب سے اوفینس ہو گیا۔ اچھا، لیکن جیسے اب رجب بٹ ہے، رجب بٹ پہ 3 کیسز ہو گئے، اس نے 295 C اس پر باتیں کی، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، بلیسفیمی ایکٹ ہے، اسے قانون کا نہیں پتا تھا، اس کے اوپر پرچہ ہو گیا، اس ٹائم وہ ملک سے فرار ہے۔ NCCIA میں اس پر الگ کیسز چل رہے ہیں۔ لیکن ایک بندہ جس پہ ماضی میں بھی کیسز ہوں، بہت بڑا یوٹیوبر ہے، بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، 7 ملین لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو ایک بار کچھ ہو نہیں جانا چاہیے کہ اگر سزا اس کو دینی ہے، اس کو بتانا ہے یا اسے سمجھانا ہے تو اسے سمجھا دیا جائے؟ دیکھیں، میں چونکہ بہت زیادہ ان کو دیکھتا نہیں ہوں، میں سنا ہی ہے، جس میرے چھوٹے بیٹے نے بتا دیا، کبھی آپ جیسے دوست سے شیئر کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اور ہمیں بھی اب دیکھنا پڑے گا کہ بہت ساری چیزیں نئی شروع ہو رہی ہیں، تو کیا یہ کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہی، کسی اور کے رائٹس پہ انٹرفیئرنس تو نہیں کر رہی، کوئی انکروچمنٹ تو نہیں ہو رہی؟ ایک تو ہمیں بھی ویجیلنٹ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اوفینس وہ ہوتا ہے جس میں مینز ریا ہو۔ ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے مینز ریا اینڈ ایکٹس ریس، کہ آپ کے دل میں یہ بات، دماغ میں یہ بات ہو کہ میں نے گڑبڑ کرنی ہے، اور پھر آپ اس کی فردرنس میں ایکشن لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے،
دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے ایک حرکت کر دی, وہ ایکٹر سیریس وداؤٹ مینس ریا جو ہے اوفینس نہیں ہوتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مثلا یہ چیز آپ کی ملکیت ہے, آپ نے, میں نے کہا یار یہ پین اپنا لکھنے کے لیے دے, میں نے سائن کیا اور میں نے سائن کیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا. اچھا میں سمجھا یہ میرا پین ہے, تو آپ نے مجھے یاد کرا دی کہ سر یہ پین اگر آپ واپس تو میں دے دیتا ہوں, وہ سوری یار. اچھا ایک چیز ہے کہ میں نے سوچا کہ یار یہ غائب کرنا ہے, اس کے بعد میں اس کو غائب کرتا ہوں, جب آپ مجھے مانگیں میں کہوں یار یہ تو ہے ہی میرا. اس طرح چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. سو یہ جو بچے ہیں ایج بھی ان کی ہے, شاید ایجوکیشن بھی اتنی نہیں ہے, کوئی لا گریجویٹ بھی نہیں ہے, تو میں تو نہیں سمجھتا. ہاں ان کو ڈائریکٹ کویشچن کیے جائیں کہ ہاں بھائی تم نے یہ جانتے بوجھتے کیا ہے. if he says yes I understand I mean it, پھر ٹھیک ہے. دیش کوئی بھی کرمنل مانتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے یا گناہ کیا ہے یا کوئی اس طرح کا ایکٹ کیا ہے؟ دیکھیے فرق ہے, جو نہیں مانتا نا اس کے واقعات بتاتے ہیں کہ وہ مانتا ہے, جس سے آنے میں کیا ہوتا ہے نا اس کی باقی چیزیں کوائٹ ہوتی ہیں. اچھا پاکستان میں کسی پر بھی بلیسفیمی لو لگا دینا یہ زیادہ آسان نہیں ہو گیا, یا یہ کیسے, اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اس کا بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے آج کل. میں چونکہ اس پریکٹس میں ہوں, اس کا بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے. کس کس بات پہ مس یوز کرتے ہیں؟ مفاد کیا ہوتا ہے؟ وفات مثلا میں ایک کیس کر رہا ہوں کہ جس کے اندر مولوی کے اوپر انہوں نے ڈال دیا کہ مولوی صاحب نے سوشل میڈیا کے ذریعے فحاشی اور رہنی پھیلائی. یہ بھی مرزا محمد علی انجینئر صاحب, ان پر کیس چل رہا ہے. ہاں ان کا تو ایک بیان بھی چل رہا ہے, میں اس سے بھی ایک پیچھے جا رہا ہوں. پتہ یہ چلا کہ ایک فرقے نے اس مولوی کو وہاں سے ہٹانے کے لیے اس کے اوپر یہ چیز ڈال دی ہے, مولوی صاحب گرفتار ہو گئے ہیں تو وہ جگہ پہ قبضہ لے رہے ہیں. وکیل تو کیس بھی نہیں لیتے ان معاملات میں. اچھا یہ ایک احتیاط کی بات ہے, میں خود بھی اس میں بہت محتاط ہوں کہ اگر ایسا کوئی الزام لگ جائے یا بلاسفیمی لا کا ہو یا آرمڈ فورسز کے بھی کیس ہوتے ہیں, FGCM فیلڈ کورٹ مارشل, میرا اپنا بھی یہ اصول ہے کہ جب تک میں خود ملزم سے میل نہ لوں میں کیس بک ہی نہیں کرتا. اب دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے کیا ہے اور میرا بلیو ہے کہ یہ صحیح ہونا ہے, تو آئی ایم ناٹ فار اٹ. ایک بندہ کہتا ہے یار آئی ایم سوری مجھے نہیں پتا تھا, سو ہی از اے وکٹم آف سرکمسٹانسز, تو اس کا رائٹ ہے کہ اس کو پوری بات کہنے کا موقع دیا جائے, تو اس طرح کیس میں لے لیتا ہوں. اچھا جیسے اب رجب بٹ پر بھی 295A لگی ہوئی ہے, اسی طرح سے انجینئر محمد علی مرزا ان پر بھی 295 لگی ہے. اب کل کو ثابت ہو جاتا ہے عدالتوں میں کہ انہوں نے گستاخی نہیں کی تھی, کیا لوگ انہیں جینے دیں گے؟ نہیں, لوگوں کو خود شعور ہونا چاہیے کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں, جب عدالت یہ کہہ دے کہ اس نے وہ حرکت نہیں کی ہے تو ان کو اسی طرح واپس ایکسیپٹ کیوں نہیں کریں گے آپ؟ ہو از سم بڈی کہ وہ جا کے یہ فیصلے کر. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی جو انسانی عقل شعور کے اندر آتی ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں, کچھ چیزیں ہماری شعور سے باہر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور ان کی جتنی بھی ساری باتیں ہیں, اور بھی کئی فروعی مسائل ہیں جس میں علماء کی رائے ہے, جس میں لوگوں کے فرقہ جات بن چکے ہوئے ہیں. بڑی آسان بات ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے, کس نے دوزخ میں جانا ہے, کس نے کیا کرنا ہے, فائنل اتھارٹی اللہ کے پاس. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی, اور رحمۃ للعالمین ہے. جو گائیڈنس ہمیں وہاں سے مل رہی ہے اس میں تو جو بندہ یہ کہے منہ سے کہ بھائی آئی ایم سوری یہ میں نے آئی نیور مین اٹ, تو چھوڑیں. اگر اس کے دل میں یہ چور ہو کہ چلو شکر ایک دو مسلمانوں کو بیوقوف بنایا, تو رب بیٹھا ہوا ہے وہ اگلے لمحے سانس نکال دے گا. ایسی ہم خدا بننے کی کوشش جو کرتے ہیں نا, رب بننے کی, دس از ناٹ اے پراپر, میں نہیں سمجھتا یہ ٹھیک بات ہے. 27 جنوری 2011 لاہور کے اندر ریمنڈ ڈیوس نے 2 لڑکوں کا قتل کر دیا, اور پھر امریکن کونسلیٹ سے ایک گاڑی آئی جس نے ایک تیسرے لڑکے کو بھی کچل دیا. موٹر سائیکل سوال جی, یہ 3 قتل ہو گئے. 2 قتل ریمنڈ ڈیوس نے کیے. اب ریمنڈ ڈیوس کون تھا؟ کانٹریکٹر تھا, کوئی جاسوس تھا, اور یہ پورا کیس کیا تھا؟ آپ نے اس کو لڑا تھا. دیکھیے یہ ایسی بات ہے کہ جو کچھ چیزیں تو ظاہر ہے کہ آپ آغاز میں ہوتے تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن جب اس کیس کو کرتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. جب یہ کیس ہوا ہے تو اس وقت 2-3 ورژن آئے تھے, چونکہ ہماری پولیس میں نے آپ کو بتایا نا ان کے تو بس ٹریننگ ملک کے لیے نہیں ہے, پتہ نہیں کس کام کے لیے ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ گورا پکڑ لی ہے, اس کو چھوڑنا پڑنا, لہٰذا انہوں نے کہا جی ڈاکو تھے مرنے والے, اور اس کا نام یہ تھا, فلانے کا نام یہ تھا, اور ان کے اوپر اتنے کیس بھی ہیں, تاکہ اگر اس کو چھوڑنا پڑا تو ہم چھوڑ دیں گے. بٹ پبلک کے سامنے واقعہ ہوا, ڈے لائٹ اکرنس ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی.
اور اس نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آگے موٹر سائیکل سواروں کو گولی ماری ہے. سنیچنگ والا تو اس کی دروازے کے گیٹ تک تو کوئی آیا ہی نہیں, تو موبائل سنیچنگ کہاں سے ہو گئی؟ سو یہ ایک چیز تھی. سو جب یہ چیز سامنے آئی اور لوگ اس پہ ہو گئے تو 2-3 ٹیمیں بن گئی وکلا کی. ایک کو عمران خان صاحب کر رہے تھے, ایک کو جماعت اسلامی والے کر رہے تھے, ایک آدمی اس طرح تھی کہ جی اس کو ہم کریں گے, یہ پبلک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہوا یہ کہ 2-4 ڈیٹیں پڑھی تو آہستہ آہستہ وہ ظاہر ہے نیشنل کاز کا کیس تھا, اس پہ فیس وغیرہ کسی نے دینی تھی, لہٰذا دوستوں کا انٹرسٹ لوز ہو گیا. اور کچھ کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھریٹس آئیں کہ تمہارے بچے فلاں اسکول پڑھتے ہیں, فلاں جگہ رہتے ہیں, تو اس لیے ہم گئے عمران خان صاحب کے پاس. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو گورنمنٹ نہیں ہے, میں تو کوئی آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتا. تو خیر میرا ہمیشہ سے اپنا ایک ذہن رہا ہے کہ جب آپ ایز اے لائر آ جاتے ہیں, آپ اپنا پاور آف اٹرنی سائن کرتے ہیں, تو پروفیشنلزم کا تقاضا یہ کہ آپ اپنے کلائنٹ کا انٹرسٹ واچ کریں. تو میں نے جب یہ ذمہ داری لی تو اس کے بعد یہ چیزیں جب جا کے کھلی تو پتہ یہ چلا کہ یہ وانا میں کہیں ڈپیوٹیڈ تھا, ٹیکنیشین کے کور میں آیا ہوا تھا, بلیک واٹرز کا بندہ تھا, اور وہاں سے وائلیٹ کر کے انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی ایجنسیز یہ لاہور میں رہ رہا تھا. اور جب اس سے وہ برآمد ہوئی ہیں چیزیں تو اس کے کیمرے سے باقاعدہ ہمارے بنکرز کی تصویریں نکلی, یہ جو واگا بارڈر والے, یعنی پورا ارینجمنٹ وہ کر رہا تھا یہ. لہٰذا چونکہ وہ آیا ہوا تھا اور اس کو اندازہ تھا کہ جو میں حرکتیں کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں, پاکستانی ایجنسیز معاف نہیں کریں گی, تو ہی واز مینٹلی تھوڑا سا وہ تیار بھی تھا, تھوڑا سا گھبرایا ہوا بھی تھا. تو ایکچوئل واقعہ یہ ہے کہ یہ آ رہا ہے جیل روڈ سے ٹورڈز کرسبہ چوک. تو جیسے ہمارے پاکستانی میں ایک عادت ہے نا کہ گاڑی عورت چلا رہی ہو یا گورا چلاتا ہے ایسے مڑ کے دیکھیں گے. تو یہ دونوں لڑکے اپنے کسی کیس سے آ رہے تھے, اسلحہ ان کے پاس تھا, اور یہ اس کو دیکھتے رہے ہیں نا, پیپ ان کرتے رہے ہیں. اس نے اندازہ لگا لیا. اب یہ گیمیں ہوتی ہیں ایجنسیوں کی کہ وہ ظاہر ہے اوپن تو ہوتی نہیں کوئی چیز, انڈرسٹینڈنگ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ خراب کر کے آیا ہوا تھا. اب یہ مینٹلی پریپیئرڈ تھا کہ ہو سکتا ہے مجھ پہ کوئی پرووکر اٹیک ہو, کوئی چیز ہو آئی ایس آئی کی طرف سے, گورنمنٹ کے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے اٹیک ہے, تو آئی شوڈ بی پریپیئرڈ. سو ہی میڈ اپ ہز مائنڈ. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی گاڑی میں آرمز ڈیٹیکٹر لگے ہوں, اور چونکہ دونوں لڑکوں کے پاس تھے اسلحہ, اکارڈنگ ٹو دیم وہ اپنے ایک فیملی کیس کر کے آ رہے تھے اٹینڈ. تو کرتبہ چوک پہ جب آپ آئے تو اب دیکھیں نا, جو چور ڈاکو ہے وہ تو دروازے کی طرف سے گھسنے کی کوشش کرے گا نا. ہوا یہ کہ وہ آگے اشارے پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ آگے سیدھا اس کی گاڑی کے آگے کھڑے ہو گئے اشارے کے سامنے. اب اس کے ذہن کی جو سٹوری چل رہی تھی وہ تو یہ تھی کہ یہ مجھ پہ اٹیک ہے, اور اٹیک کرنے والے اسیسنز جو ہوتے ہیں بیسٹ اینگل یہ ہوتا ہے یا بیک یا فرنٹ, کیونکہ سائڈ سے ہم ماریں گے تو بندے کے بچنے کا چانس ہوتا ہے نا, چوڑائی کم ہوتی ہے. فرنٹ سے تو بالکل چوڑا سیدھا ہے, یا پیچھے سے تو پورا بندہ بیٹھا ہو. تو اس نے یہ سمجھا کہ اب یہ میری گاڑی کے آگے بھی آ گئے ہیں, مجھے واچ بھی کر رہے تھے, اسلحہ بھی ان کے پاس ہے, تو نو ان اے سیکنڈز گیم ان میں سے پیچھے والا اترے گا اور ٹک ٹک مجھے مار دے گا. اس نے پریمپٹ کر کے خود پہلے اٹیک کر دیا, جو میں سمجھتا ہوں. اب اگلا سوال, لوگ کہتے ہیں جی وہ آئی ایس آئی کے بندے تھے. میرا یہ ویو ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے نہیں تھے. وجہ, اگر آئی ایس آئی کے ہوتے تو اس نے جب اٹیک کی, سے 3 گولیاں ماری ہے تو 2 گولیاں اس کے اندر آئی ہیں, تیسری نکل کے اگلے کو لگی ہے, اور وہ اتر کے بھاگا ہے. اسلحہ اس کے پاس بھی تھا, وہ اتر کے موٹر سائیکل سے بھاگا, اور یہ دروازہ کھول کے اس کے پیچھے جا کے سے اس کونے پہ نا حبیب بینک ہوتا تھا چھوٹا سا, وہاں پہ گرا کے سے اس کے سینے میں گولیاں ماری. اچھا, اسلحہ ان کے پاس کیوں تھا؟ ریکارڈ یافتہ تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی فیملی کا ایک مرڈر کیس تھا وہ اٹینڈ کرنے گئے تھے, اپنی سیکورٹی کے لیے ہمارے پاس اسلحہ تھا. اچھا, اب میں کہتا ہوں کہ اگر یہ آئی ایس آئی کے ہوتے اور ہوتے اسیسن تو چلو جی پہلا تو مار گیا, تو دوسرا جس کام پہ آیا وہ اتر کے مارتا ہے اس کو, بھاگا کیوں ہے وہ. سو دیٹ واز ناٹ دی کیس. بٹ اس کے ذہن میں اسٹوری یہی سیٹ تھی جس کی وجہ سے میری اس سے یہ سارا وہ کیا. ڈے لائٹ اکرس ہے, ہر چیز ہو گئی, تو پھر یہ واپس بھاگ کے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. لوگ اکٹھے ہوئے تو یہ پشتو اور اردو بھی جانتا تھا, اسے لوگوں کو کہا کہ وہ ڈاکو تھے, لفظ بولا,
اور آگے گاڑی میں بیٹھ گیا. اب اندر بیٹھ کے اس نے پھر اپنے پیچھے وہ جو کانسلیٹ میں اس نے وہاں سے فون شون کیا بھی مجھے بچائے. اب وہ جو گاڑی جو تیسرا بچہ بیچارہ ہو گیا وہ ان کے ساتھ نہیں تھا, وہ تو الگ تھا, کیونکہ وہ گاڑی جب آ رہی تھی پیچھے سے اس سے آنا تھا, یہ آگے سے چوک بلاک ہو گیا ہوا تھا, تو ان کو آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. وہ پھر وہ جو الٹی ون وے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہ گاڑی بھگاتے ہوئے آئے, وہ موٹر سائیکل والا بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ کے بیچارہ وہ بھی فوت ہو گیا. اب وہ ٹائم اتنا پریشر والا ہو گیا کہ لوگوں نے اس کی گاڑی بجانی شروع کر دی. ٹریفک سارجنٹ آ گئے اور چیز آ گئی, اس کو ایسا کنفیوز ہوا. حالانکہ یہ یو ٹرن لیتا تو واپس اپنے ادھر جا سکتا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی اس سے پھنسنا تھا, اس نے ادھر سے گاڑی بھگائی, پہلے لاک کر کے اندر بیٹھ گیا, پھر جب دیکھا کہ لوگ زیادہ ہو گئے نہیں آ رہا کوئی بچانے, یہ سیدھا بھاگا اور لٹل روڈ کی طرف چلا گیا. اب لٹل روڈ کی طرف جب جا رہا, چونکہ جلدی میں تھا, تو موٹر سائیکل ایک سوار اس کو ٹکرا گیا. تو وہ موٹر سائیکل سوار کو غصہ چڑھا, وہ بھی اس کے پیچھے چڑھا, ٹریفک سارجنٹ بھی اس کے پیچھے بھاگا. تو یہ وہ یوسف فلودہ والی جو چوک ہے وہاں تو اتنا رش ہوتا ہے, وہاں جا کے پھنس گیا. وہاں پھنسا تو وہ جو موٹر سائیکل والا تھا نا جو سواری, اسے اپنا ہیلمٹ اتار کے سیدھا اس کی گاڑی کی پیچھے اسکرین توڑ دی. بھائی وہ تو اپنے غصہ اتارا, اسے کیا پتا تھا کہ یہ مار کے بھاگا ہوا. تو وہاں پہ تھانہ ساتھ ہے پولیس, وہ پرانی نارگری, وہاں کی پولیس کوئی پیٹرولنگ کر رہی تھی. اب چونکہ یہ ٹرینڈ بندہ تھا, اس نے ان کے سب نے سرنڈر کیا کہ تاکہ پبلک کے والے ہو گئے تو مار دیں گے مجھے. تو اس طرح کر کے اس کی گرفتاری وہاں ہو گئی. اچھا, جب یہ پکڑا جاتا ہے, آپ کیس لڑ رہے ہیں, یہ پریشان تھا, گھبرایا ہوا تھا, ڈرا ہوا تھا کہ پاکستان میں اسے سزا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عدالت میں کیسز کے لیے جب ہم آتے تھے تو میں تو صاف کہتا تھا کہ مقتول پارٹی کا میں لائر ہوں اور ڈے لائٹ اکرنس ہیں, یو آر دا اونلی پرسن ہو ہیز ڈن اٹ. اس کو یہ پہلے نہیں سمجھ آئی شروع میں کہ ورنہ میں تو یہ اندھا دھند بندے مار رہے تھے, کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. تو اس کو دیر میں شروع کے دنوں میں وہ اسٹائلس کہتا دیر آر اونلی 2%. تو میں نے کہا بھائی دس از لاہور اینڈ وی آر لیونگ ہیئر, 2 innocent person, not only 2%. تو اس لیے بہیو یور سیلف. یہ بڑا بدماش ٹائپ ایسے تھا, کھڑا ہوتا تھا عدالت میں, تو ہاف عدالت ہوتی تھی اس میں جنگلے میں, تو اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ایک ادھر, تو یہ کھڑا رہتا تھا, بڑا فٹ تھا جسمانی طور پہ. اچھا, بہت سی کہانیاں آئی کہ جیل میں اسے بڑا پروٹوکول ملا ہے. بالکل. کیا کچھ ہوتا تھا اس کے لیے جیل میں؟ اس کو ہر چیز دیتے تھے جو اس کو چاہیے ہوتی تھی. یہ کون سا یہاں کی روٹیاں کھانے کا عادی تھا, اس کو برگر لا کے کھلاتے, اس کو ہر چیز کراتے تھے. ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ کارمیلا کانرائے, اس وقت کی کونسل جنرل امریکن, وہ آتی تھی باقاعدہ, اس کے ساتھ 5-7 اٹرنیز آف امریکہ وہ ساتھ ہوتے تھے, پاکستانی ٹیمیں ہوتی تھی, وہ اس کو حوصلہ دلانے آتے تھے. پر جس دن اس نے ایک درخواست دائر کی کہ جی میرا چونکہ امیونٹی حاصل ہے تو مجھے یہاں پہ ٹرائل نہیں ہو سکتا, مجھے چھوڑ دیا جائے. تو میں چونکہ اپنے LLM میں انٹرنیشنل لا پڑھا ہوا تھا, تو میں نے اس کے سارے ڈاکومنٹس پڑھ کے سنا دیا. میں کہتا ہی از ناٹ اے ڈپلومیٹ, ہی از اے ٹیکنیشین, بیسیکلی ہی کین ناٹ کلیم دی امیونٹی. وہ پھر جج صاحب نے فیصلہ کر دیا درخواست کا کہ بھائی اس کا ٹرائل ادھر ہی ہوگا. اس دن یہ گرا ہے, اس دن اسے کھڑا نہیں پھر ہوا جا رہا تھا. اس اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, یہ پہلے ایسے کھڑا ہوتا تھا. تو مجھے غصہ چڑھتا تھا کہ یار یہ بندے مار کے اس طرح سمجھتا ہے چڑیا کے بچے مار دیے, یہ کیا بات ہوئی. تو جس دن جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا تو یہ بالکل جیسے بڑی بڑی ڈرام کر کے نیچے نہیں گرتے, تو یہ بینچ تھا بالکل اس کے اوپر بیٹھ. اب اس کو سمجھ آئی کہ اب میں نے مار کے ہی جانا ہے, جانا ہی نہیں. آپ نے اس کو تڑی شڑی نہیں لگائی کہ پھانسی ہو جانی ہے, لٹکا تڑی کیا, وہ بات اوپن ہوتی تھی. وہ کہتا تھا اونلی 2% were killed. تو I told him behave yourself. These 2 innocent persons you have killed in daylight occurrence. You have to face the consequence. It's not that simple. اچھا, لیکن ہو نہیں سکا نا. 2 معصوم شہریوں کو لاہور کے, آپ کے اور میرے لاہور کے شہریوں کو مار کے چلا گیا, فرار ہو گیا پاکستان سے. ویسے اس میں یہ ہوا کہ یہ جو پوری دنیا اسلامی سزاؤں کو مذاق بناتی تھی, قصاص الدیت آرڈیننس کو کہتی تھی, میرے پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بڑا دیت نہیں دی ہوگی کسی نے. 10-10 کروڑ میں دے کے جانا پڑا ان کو. کس نے دیا تھا؟ امریکہ نے دیا تھا, پنجاب گورنمنٹ نے. اب یہ کہ پھڈا ان کا آپس کیا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے, لیکن ہلری نے تو صاف کہا ہے اپنے کسی جگہ بیان میں سینٹ میں کہ ہم نے تو کوئی نہیں دی, یہ پاکستانی گورنمنٹ ہی مینیج کیا ان کو. پر انہوں نے کی بہت زیادتی, ملک کے ساتھ بہت زیادتی کی. آپ کے جو کلائنٹس تھے جو مدعی تھے اس کیس کے,
وہ لینا چاہتے تھے سیٹلمنٹ؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا. دیکھیں ہم لائر ہیں نا, ہمارے پاس لوگ کیس لے کے آتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا کیس کی اسٹرینتھ ہے, جیتیں گے نہیں جیتیں گے, کتنے % چانس ہے. تو فرسٹ میٹنگ جب ان کی میرے ساتھ ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کا کیس تو بالکل ٹھیک ہے, لڑنے والا کیس ہے, دن کی روشنی میں بندہ مرا ہوا ہے, تو لیکن اس میں صلح بھی ہو سکتی ہے اور ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. اس وقت یہ $1,00,000 آفر دے رہے تھے شروع میں ہی, تو یہ چلے گئے فیملی کہ ہم کل آئیں گے. اگلے دن آگے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو صلح ہے یہ کب تک ہو سکتی ہے؟ میں کہا یہ تو سزائے موت ہونے سے پہلے تک ہو سکتی ہے. تو ابھی پروسیس ہے, یہاں ٹرائل ہوگا, پھر یہاں اگر سزا ہو جاتا ہے پھر یہ اپیل میں جائے گا ہائی کورٹ, پھر وہاں سے اگر اس کی سزا برقرار رہتی ہے پھر یہ سپریم کورٹ جائے گا, وہاں سزا برقرار رہتی ہے تو پھر یہ جا کے وہ ہوگا, اور اس میں بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. تو دین دے آپٹیڈ فار ٹرائل. اچھا, لیکن ان کا مائنڈ تھا کہ صلح آگے جا کے کر لیں, ابھی ٹرائل کی طرف جانے دیں. مطلب انہوں نے آپشن اپنے پاس سیو رکھی, بٹ دے ور فار دی ٹرائل. کیونکہ اس میں ایک شاید آپ نے ٹی وی پہ سنا ہوگا, اس کی ایک مقتول کی بیوی تھی جس سے زہر پی خودکشی گیا کر تھا, لی تھی. اسے لفظ بولا تھا کہ میں خون کا بدلہ خون پہ ہوں, میں معاف نہیں کر رہی. تو اسی وجہ سے میں نے سٹینڈ لے لیا تھا. جب انہوں نے کہا نا جی کہ میں کہ جی میرے کلائنٹس دے آر ناٹ ریڈی, اور یہ انلیگل بھی ہے, غیر شرعی بھی ہے, سب کا معاف کرنا ضروری ہے, اسی لیے انہوں نے مجھے ڈیٹین کیا تھا لاسٹ ڈے, اور اپنا وکیل لے کے آئے تھے ایجنسیز والے. جی لاسٹ ڈیٹ پہ تو مجھے پیش ہی نہیں ہونے دیا انہوں نے عدالت میں. جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا تھا, روٹین کے مطابق ہم آتے تھے, جیل کی ڈیوٹی میں بٹھایا جاتا تھا سائڈ والے کمرے میں, پھر جب جیسے ریڈی ہوتے تھے ہمیں بلا لیا جاتا تھا. اچھا, اسے کہتے ہیں پنجرے میں لا کر رکھتے تھے, سچ تھا ایسا؟ نہیں, پنجرا وہ خود کہتا ہے, وہ ایسا نہیں تھا. بس یہ کورٹ روم ہے, تو جیل کا سٹائل یہ ہے کہ ہاف میں انہوں نے جنگلہ لگایا ہونا ہے, ملزم اس طرف اور لائرز اور ججز اس طرف ہے, تو وہ اس کو پنجرا کہتا ہوگا. ایسے تو کوئی پنجرا جو مدعی تھے جن کو سیٹلمنٹ ملی 10-10 کروڑ, کیا وہ ان کو ملی یا صرف باتوں کی حد تک تھی؟ اچھا, اس طرح جو ڈاکومنٹری جو ریسیونگز ہیں وہ تو ملی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے میں وہاں پہ گرفتار, مطلب مجھے انہوں نے ڈیٹین کر لیا سارا دن, پھر اندر پیش نہیں ہونے دیا, پھر یہ لوگ نکل گئے, پھر بعد میں انہوں نے کہا یہ آپ بھی جائیں. پھر ظاہر ہے میرا رائٹ تھا, میں لائر تھا, تو میں نے وہ نقلیں نکلوائیں, سارا دیکھا, تو ان کی ریسیونگ تو تھی جو جتنا ان کا جو حصہ بنتا تھا. بٹ اس میں دو باتیں ہوئی ہیں جس کا جواب قوم کو بھی مانگنا چاہیے اور رب نے بھی پوچھنا ہے. نمبر 1, کیا یہ صلح پورے خاندان کی تھی کہ نہیں؟ میرے حساب سے اٹ واز ناٹ اے کیس آف قصاص ودیت, اٹ واز اے کیس آف مرڈر ٹرائل. کیوں کہ ون آف دی وکٹم کی وائف کا ٹی وی پہ بیان تھا, اور پھر اس بات پہ خودکشی کرنے کی کوشش کی. نمبر 1. نمبر 2, جب بھی کبھی صلح کی بات ہوتی ہے تو کورٹ کا پہلا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ جو سامنے بندے آئے ہیں کیا یہ جائز قانونی وارثان ہیں کہ نہیں, اور اس کیس میں ایسا کچھ نہیں ہوا. ورنہ تو طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کا لیگل ڈیکلیریشن لیا جاتا ہے, اس پہ ٹائم لگتا ہے, یا پھر لوکل پٹواری کی رپورٹ آتی ہے, یا پھر لوکل تھانے کی, یا نادرا کا. تو اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا. بلکہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ مجھے ڈیٹین کر کے ایجنسی نے جو اپنا وکیل پیش کیا, تو جب صاحب نے کہا بھی کون ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گا, جو پہلی دفعہ اس کیس میں آیا ہے جس کو پارٹیوں کی شکلیں نہیں آتی کہ یہ کون ہے یہ کون ہے, اس نے کہا میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں, میں جو بتا رہا ہوں یہی صحیح لوگ ہیں. یہ لکھ کے آپ نے بعد میں احتجاج نہیں کیا کہ آپ کو ڈیٹین کر رکھا؟ میں نے بالکل کیا, اس میں لاہور بار میں ہڑتال بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. میں نے 22/22 کا مقدمے کی درخواست بھی دی ان کے خلاف کہ انہوں نے مجھے انلیگل ڈیٹین کیا. آپ پر پریشر تھا جب آپ نے یہ کیس لیا؟ پر سب بات پتہ کیا ہے, آپ نے اگر ڈرنا ہے تو پھر تو آپ محلے کی بلی سے بھی ڈریں گے. تو جب آپ نے ڈرنا ہی نہیں تو کس چیز کا پریشر ہے؟ ملک کے لیے زندگی آپ کی قیمتی چیز ہے, اگر آپ ملک پہ لگا دیں تو کوئی پریشر نہیں. اگر آپ ملک کو اپنی زندگی سے کم کر دیں گے تو پھر پریشر ہی پریشر ہے. اٹ واز اے نیشنل کاز. میں نے تو 1 روپیہ فی نہیں لی, صرف اس لیے کہ یار شہردار بندے ہیں, اور ہمارے شہر میں بندے مار کے چلا گیا, ہاؤ از اٹ پاسبل. تو شہرداری کا تو اصول ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے, شہر کے لیے سٹینڈ کرتے ہیں. آج افسوس نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے شہر کے 2 بے گناہ لوگوں کو مار کر چلا گیا, فرار ہو گیا؟ اس وقت بھی افسوس تھا, آج بھی ہے.
لیکن یہ بات تھوڑی سی مجھے تقویت پہنچاتی کہ 4 سال بعد جا کے اسے کتاب لکھی دی کانٹریکٹر، اس میں اسے 21 دفعہ میرا نام لکھا ہے کہ اس بندے سے مجھے خوف آتا تھا کہ یہ مجھے نہیں جانے دے گا. تو میں کہتا ہوں چلو کم از کم میرا کالا کوٹ پہننے کا کچھ جسٹیفیکیشن تو ہوئی کہ دشمنوں کو تو احساس ہوا کہ بھائی کوئی بندہ اپنے ملک کی خاطر اسٹینڈ بھی کرتے ہیں. وائٹ کالر کرائم کی بات کرتے ہیں. نیب میں آپ نے سرو کیا. ایک تو وائٹ کالر کرائم ہوتا کیا ہے اور نیب میں آپ نے کیسے کیسے کیسز دیکھے؟ دیکھیں جی، وائٹ کالر اور بلو کالر کرائم میں ہم تھوڑا سا ڈفرینس یہ کرتے ہیں کہ جو اوفینس ہوتے ہیں تو اس کی وائلنس ہوتی ہے، آواز آتی ہے، جیسے لڑائی جھگڑا ہے، زنا ہے، قتل ہے، شور شرابہ ہے، تو بلو کرائمز ہو گئے. تو وائٹ کلر کرائم وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی سائلنس اور وائلنس کوئی نہیں ہوتا، خاموشی سے اپنے طریقے سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے، ہونے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ تھوڑا سا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب نیب بنا تو بنا اسی لیے تھا کہ ملک کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو مقتدر حلقوں میں جو صاحب اقتدار لوگ تھے، جو پولیٹیشین کے طور پہ تھے یا بیوروکریٹ تھے یا حکمرانوں کی ایسی جگہ پہ تھے جو کچھ نہ کچھ وہ کر سکتے تھے گڑبڑ، تو انہوں نے کیا تو وہ پیسہ واپس آئے. بینکوں سے پیسے لیے واپس نہیں کر رہے، واپس آئے؟ بہت آئے واپس. میں کہتا ہوں کہ حالانکہ میرا جو پرسنل ویو یہ ہے کہ اسپیشل لاز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اسپیشل لا کی ضرورت تب پڑتی ہے جب جنرل لا فیل ہو جاتا ہے. تو فیلئر کا مطلب ہے کہ آپ کے سسٹم ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی نیب نے شروع میں پرفارم کیا ہے. کب تک؟ جب تک جنرل پرویز مشرف نے صدر بننے کا سوچا نہیں تھا. اچھا. پہلے 2 سال نیب نے وہ کام کیا کہ جو کرنے والا کام تھا. جب آپ نیب کا حصہ تھے؟ جی سر. کون کون سے کیسز آپ کے دور کے، آپ نے جب وہ نیب کے اندر کیسز دیکھے، کیسے کیسے کیسز تھے؟ کوئی مشہور کیس؟ دیکھیں اس وقت تو آلموسٹ سارے ہی اس طرح کے کیس تھے. جاوید ہاشمی صاحب کا ٹرائل میں نے کیا ہے، جہانگیر بدر صاحب کا ٹرائل میں نے کیا ہے، ریاض فتیانہ صاحب کا ٹرائل میں نے کیا ہے. ان پہ کرپشن کے الزامات تھے؟ ان پہ مس یوز آف اتھارٹی اور ایسسٹ بیونڈ مینس کے الزامات تھے. ثابت ہوئے؟ اچھا، اب یہ وہ کوشچنز ہیں کہ جن لوگوں نے ان چیزوں کو چلنے نہیں دیا. مثال کے طور پہ کہا نا کہ جب جنرل پرویز مشرف سوچ لیا کہ اب انہیں پریزیڈنٹ بھی بننا ہے، اس کے بعد پھر ان کو برائیاں نظر آنی بند ہو گئی. اس کے بعد کسی کو سزا نہیں ہوئی. اس سے پہلے جس کو ہاتھ لگاتی تھی نیب، لوگ کہتے بھی تھے کہ ہاں بھائی یہ صحیح بندہ پکڑا آپ نے. اچھا، نیب کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک چیز سنی ہوئی ہے کہ کوئی اربوں کی کرپشن کر لے، اس کے بعد پلی بارگنگ کر کے کوئی کروڑوں روپے دے دے، اس کی جان چھوٹ جائے گی اور پھر وہ سوسائٹی کے اندر گھوم سکتا ہے آزاد حیثیت میں. یہ ویسے کنسیپٹ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. الزام دیکھیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ثابت کتنے ہونے ہیں جس کے اوپر ایویڈنس ہوگی. یہ جو رقم کم نہیں ہوتی، یہ ذرا بڑا میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں کہ اربوں روپے کھا گیا اور کروڑ روپے دے کے چھوٹ گیا، ایسا نہیں ہوتا. الزام 100 ارب کے بھی ہو سکتے ہیں. جب ٹیسٹ آف ٹرائل ہوگا تو ثابت جتنے ہوں گے وہ فرض کریں چند کروڑ نکلتے ہیں یا چند ارب نکلتے ہیں. جو چیز آفٹر انویسٹیگیشن یا عدالت کے ٹرائل میں فکس ہو گئی ہے اس میں سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ہونا، وہ دے کے جان چھوٹ رہی ہے. بلکہ ہمارے دور میں تو 15% وہ اس کے اوپر چارجز بھی لگاتے تھے. ایسے ہی ہے. اچھا، اب آ گیا کہ وہ باہر ایسے پھر رہا ہے. اس کے 2 پورشن ہیں. ایک پورشن ہے پلی بارگین اور ایک ہے والنٹری ریٹرن. والنٹری ریٹرن وہ چیز تھی کہ ایک سرکاری افسر ہے، بیوروکریٹ ہے، اس کو پتا ہے کہ میری کرپشن پکڑی نہیں جانی، پر کوئی بندہ تیز ہے، شرارتی ہے، وہ دے کے درخواست نیب کو ایکٹیو کر دیتا ہے کہ جناب اس کے یہ گھر ہیں، یہ گھر ہے، یہ پراپرٹی ہے. تو اس کو سمجھ آئی تھی کہ بھائی اب میں پھنس جانا ہے. ابھی نیب ایکشن میں نہیں آئی، ابھی نیب صرف دیکھ رہی ہے اور اس پہ انویسٹیگیشن سینکشن نہیں ہوئی. انکوائری باہر کو ہوئی ہے لیکن انویسٹیگیشن سینکشن نہیں ہوئی. تو اس سٹیج پہ آ کے وہ کہتا کہ جی یا سوری یار سمجھ آ گئی، گڑبڑ ہو گیا، مجھے معاف کر دیں. وہ جتنے کیلکولیشنز بنے گی وہ ساری کی ساری واپس کر دے گا. اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، نہ اریسٹ ہوگا، نہ اس کی نوکری ختم ہوگی. وہ نیٹ اینڈ کلیئر ہے، جیسے عمرہ کر کے نہیں آتے لوگ، اس طرح. پر جس کے بارے میں درخواست گئی، انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہو گئی، اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں واپس کرتا ہوں تو اب وہ ہاف ہو گیا.
گرفتار ہے تو رہا ہو جائے گا، ٹرائل نہیں چلے گا، گھر چلا جائے گا، لیکن وہ مجرم سمجھا جائے گا، اس کی نوکری سے جواب ہوگا ہی ہوگا، اس کو 10 سال تک الیکشن لڑنے کی بھی پابندی ہے، نہیں لڑ سکتا، لون نہیں لے سکتا. یہ کانسیکوینس کو دیکھنے پڑیں گے. صرف فائدہ کیا ہوگا کہ جیل نہیں جائے گا. ڈبل شاہ کا کیس کیا تھا؟ اور ڈبل شاہ کیا فراڈیا تھا یا صرف نیب نے اسے پکڑ لیا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ سم ٹائم لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ تم حکومت کی بڑی کلاس لیتے ہو. دیکھیے جب حکومت کی اپنی انسینٹیو اسکیمیں خراب ہوں گی، جب ان کے انعامی بانڈ ہی غلط نکلیں گے، جب انہوں نے لوگوں کے ڈالر لے کے تو ون فائن ڈے ان کو پاکستانی میں کنورٹ کر کے خود ہی ڈکیتیاں کرنی ہیں، تو ڈبل شاہ جیسے لوگ آئیں گے ہی آئیں گے. دیکھیں نا، لوگوں کے پاس پیسہ تو ہے، کہاں انویسٹ کریں؟ آئی ایم ناٹ سپورٹنگ اور جسٹیفائنگ ڈبل شاہ، آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ ڈبل شاہ اسٹائل ہوتا کیوں ہے. جب گورنمنٹ کی محفوظ اسکیمیں ہوں گی تو لوگ پاگل ہیں ادھر جائیں، وہ گورنمنٹ کے اداروں پہ پیسے جمع کرائیں گے. جب انہیں پتہ ہے وہاں پہ ہمارے پیسے سیف نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی کرپشن ہی ہو جانی ہے، تو وہ اپنے ملے دار کو دے دیں گے. اب ڈبل شاہ کا نام تھا سید سبط الحسن گیلانی. ہی واز اے ٹیچر، اسکول ٹیچر، میتھمیٹکس کا. اور جو بھی اسکول ٹیچر تھا، گورنمنٹ کا اسکول ٹیچر تھا. تو اس کے جو ذہن میں ایک آئیڈیا، یہ پونزی اسکیم ہے بیسیکلی، جو امریکہ میں بھی بڑی وہ ہے. تو اس اسٹائل پہ اس نے لوگوں کو اوبلائج کیا، لوگوں کو ڈبل دیا. خیر ایک دو تو شاہ جی عدالت میں جج صاحب نے کہا ڈبل شاہ صاحب تو ڈبل کس طرح کر سکتے، کہتے سر نے گلا بنا لیا اور ڈبل نہیں کرتا تھا، لیکن مخصوص ٹائم میں زیادہ منافع دیتا تھا، 70 ڈیز میں شروع میں پھر تھا. دلچسپ بات یہ کہ جو پہلا لاکھ دیتا تھا وہ دوبارہ لیتا نہیں تھا، کیونکہ لاکھ کا 2 ہو گیا تو شاہ جی 2 کو بھی رکھ لیں تو 4 کر دیں، 4 کو بھی رکھ لیں تو 8 کر دیں. تو اس کا سٹائل یہ تھا، لوگ آتے تھے اور میں نے سنا ہے کہ ان کے علاقے کے بینک آؤٹ آف کیش ہو گئے تھے، اتنا لوگوں کا رجحان ادھر تھا. بہرحال میرے ساتھ جب ہوا ان کا ورکنگ، تو اس وقت ان کے 19 وکیل تھے، اس وقت مختلف چیزوں کو ہینڈل کر رہے تھے. خیر جب میرے ساتھ ان کی بات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں بات سنیں، آپ ٹھیک ہے کہتے ہیں جی میں لوگوں کے پیسے نہیں کھا رہا، میں تو ایسٹس بنا رہا ہوں، میں دے سکتا ہوں. ابھی آغاز تھا نا، بہت پرانا سسٹم نہیں تھا. پر میں نے انہیں قائل کیا اس بات پہ کہ دیکھیں شاہ جی بات یہ ہے کہ آپ پیرلل بینکنگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے انویسٹمنٹس لے رہے ہیں اور اس کا کوئی کولیٹرل نہیں ہے، آپ ایک انسان ہیں، اب مر جائے تو ختم ہو گئی ساری بات. ہاں آپ انڈر دی بینکنگ لا ڈبل شاہ بینک لمیٹڈ بنا لیں، اسٹیٹ بینک آپ کو لائسنس دے، تو جب اسٹیٹ بینک لائسنس دے گا تو وہ آپ سے وہ لکھوائے گا، پراپرٹیز لکھوائے گا کہ یہ آپ پبلک کے اگر 20 کروڑ اکٹھے کرتے تو 40 کروڑ کے آپ کے اپنے ایسٹ ہونے چاہیے، پھر تو سیکیورٹی ہے. ادروائز یو آر ڈوئنگ انلیگل بزنس، اٹس ناٹ لیگل. تو اس نے اس بات پہ میرے اپریشیٹ کیا کہ یار یہ اینگل میرے ذہن میں نہیں تھا. یہ میرے جتنے وکیل ہیں یہ مجھے کہتے ہیں تمہیں کٹا دینے ہیں، ساری گل چل رہی. میں کہ کوئی گل گل نہیں چل رہی، تو انہوں نے پیسے واپس ہی کرنے پڑنے، بیکاز یو آر ناٹ بینک. اچھا تو اس نے پیسے واپس کیوں نہیں کیے؟ جیل اسے کیوں کیے، اسے کیے، ان میں حوصلہ نہیں تھا. جب میں اس کا وکیل مقرر ہوا، اسے پلی بارگین کی درخواست دلوائی میں نے کہ جناب یہ آپ میرے 5.5 ارب روپیہ کیلکولیٹ ہوا ہے، یہ آپ مجھ سے لیں اور مجھے رہا کر دیں. اس کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ جو نیب نے ڈیٹیکٹ کیا تو 5.5 ارب روپیہ تھا، پلس کیش کے ساتھ ساتھ پراپرٹیز بھی. یہ جی ٹی روڈ کے اوپر بہرحال کو 7-8 تو اس کے پیٹرول پمپ تھے، پھر کچھ بلڈنگس تھیں، بڑی بڑی لینڈ سے. اچھا یہ ایک جو مجھے اچھی بات اس کی لگی کہ وہ خود کوئی کرپٹ بندہ نہیں تھا، شرابی زانی ٹائپ نہیں تھا، ورنہ تو یہ تو ملک الٹ جاتے ہوتے ہیں. تھا وہ بزنس اسٹائل پہ ہی، بٹ ہی واز ناٹ لیگل. اچھا بزنس کر رہا تھا، لوگوں کو وہ پیسے دے رہا تھا، یا اس کا ارادہ تھا کہ کل کو اس نے رفو چکر ہو جانے؟ دیکھیں جہاں تک میری اس سے ورکنگ ہوئی، بات ہوئی، تو وہ تو کہتا تھا جی میں موجود ہوں، میری ہر چیز یہاں پہ ہے، میں نے بزنس ہی کیا ہے اور واپس بھی کر رہا ہوں. یہ ہوا اس کے کہنا یہ ہے کہ حامد ناصر چٹھا صاحب کے علاقے میں یہ تھا، وزیر آباد اور بیلٹ میں، تو لوگوں کو اندر یہ بہت پاپولر ہو گیا تھا، تو ان کو پولیٹیکل تھریٹ آنے شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے پہلے پولیس نے اس کو پکڑا تھا. اور بلکہ انٹرسٹنگلی پولیس نے پکڑا اور پکڑ کے نیب کے حوالے کیا، تو نیب کے خلاف جلوس نکالا لوگوں نے
پبلک نے جلوس نکالا کہ یہ ہمارا بندے کو پکڑ کے لے گئے, ہمارا تو روزگار لگا ہوا ہے. اچھا اتنے عرصے تک 2-2.5 سال اس نے یہ سارا کام کیا ہے, پیسے ڈبل کرتا تھا, تو پولیس کو تب ہوش نہیں آئی تھی؟ پولیس تب سوئی ہوئی تھی؟ میں تو کہتا ہوں پولیس والوں نے اپنے پیسے دیے ہوئے تھے ڈبل ہونے کے لیے. بلکہ مزے کی بات یہ کہ عدالت میں جج صاحب نے مذاق میں اسے کہہ دیا ایک دن کہ شاہ جی ڈبل کیوں کر رہے ہو؟ کہتے سر دے کے بخاؤ تو تم ڈبل کر. بہرحال آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ ہم. اٹ واز انلیگل بزنس بیکاز اٹ واز ناٹ ایز پر لا. ہوا یہ کہ پلی بارگن کی درخواست دلوائی, انہوں نے 2.5-3-4 سال اس پہ فیصلہ ہی نہیں کیا. پھر میں نے کہا گواہی کروا دیں کم از کم. گواہ بھی انہوں نے پیش نہیں کیے. 4400 گواہ تھا, گواہ کہاں سے آنے اور کیسے اس کو مینیج ہونا تھا. تو سزا کیسے ہوگی پھر سزا میں نے اس سے اقبال جرم کروایا. میں کہ شاہ جی میکسیمم سزا 14 سال ہے, کٹو دے جاؤ, تھوڑی نہ ضمانت ہونی ہے تو نہ تسی بری ہونا. دیکھیے وکیل کا کام سچ بولنا ہے, کلائنٹ کو صحیح بات بتانا ہے, اس کو جھوٹی تسلیاں دینا نہیں ہے. میں نے تھرو آؤٹ مائی لائف یہی اسٹائل اپنایا ہے کہ جو سمجھ میں آئی ہے, جو قانون کہتا ہے اس کو صحیح بتایا. تو ڈبل شاہ نے سزا کاٹ لی جتنی ان کو ہوئی, اس کے بعد وہ نکل آئے, 1.5 سال بعد فوت ہو گئے, نیچرل ڈیتھ. ہاں نیچرل. جو پیسہ تھا نیب کے پاس 5.5 ارب, وہ کدھر ہے؟ وہ نیب کے پاس ہی تھا, وہ لوگوں کو مل گیا. وہ اپیرنٹلی تو یہ ہے کہ انہوں نے پھر جو کلیمنٹس تھے ان کو دیا. ڈبل شاہ کے آج جو ایسٹس تھے وہ اس کی فیملی کے پاس ہیں. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا, میں بھی پیسے سے زیادہ اس کے پاس ہو. وہ تو انویسٹیگیشن ڈیٹیکٹ ہی ہے نا 5.5 ارب کی پراپرٹی, بٹ یہ ضروری تو نہیں کہ وہی ہو. ڈبل شاہ جب گرفتار ہو گیا, انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی, تو ڈبل شاہ کی طرف سے یا اس کے لوگوں کی طرف سے چیزیں مینیج کرنے کی کوشش نہیں کی گئی انلیگل وے سے؟ دیکھیں یہ چیزیں تو اگر وہ کرتے بھی ہوں گے تو میرے سامنے نہیں تھی, کیونکہ میرے بارے میں میرے اپنے کلائنٹس بھی جو ہے نا وہ محتاط ہوتے ہیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں وہ جو ایک بات بنی نا کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے والا وکیل نہیں ہوں. میں جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق چلنے والا وکیل. آپ نے اپنے کلائنٹ کو کنفیس کروا دیا, اس کو سزا ہو گئی. میں کہا شاہ جی یہی آخری طریقہ ہے, تھوڑی ضمانت نہیں ہونی نہ تھی بری ہونا, اور لوگوں کے پیسے دنیا میں دے کے جاؤ بھائی. یہ میرا تھا. فیس دیا آپ کو انہوں نے؟ جی اس وقت فیس دی تھی. کوئی گلا نہیں کیا کہ سزا کروا دیا آپ نے؟ وہ خوش اس بات پہ تھا کہ واحد وکیل ہیں جو صحیح بات کر رہے ہیں. وہ بڑا سیانہ آدمی تھا. دیکھیں وہ میرے پاس 2 دفعہ آیا. جب میں نیب سے فوری ریٹائر ہو کے آیا تو اس وقت اس کا چالان نہیں تھا, تو اس نے کہا آپ کے سارے یار دوست بیٹھے ہیں تو آپ اتنے کروڑ لیں اور میری پلی بارگن کروا دیں. تو میں کہا شاہ جی میں جوڑ توڑ والا وکیل نہیں ہوں, جب اگر ٹرائل عدالت میں آئے گا اس کو دیکھوں گا, اس کے مطابق جو میری فیس بنتی ہوگی وہ ہوگی زیادہ ہی, پر اینی نہیں ہوئے گی جن سے کہہ رہے ہو. یہ تو بندیاں فیس ہے, میں دوستی اور تعلق بیچتا نہیں. تو میں اس وقت پھر یہ 6 مہینے بعد ٹرائل آ گیا, پھر اسے بندہ بھیجا جی اب تو ٹرائل آ گیا آپ کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, جو ایک اچھی فیس ہوتی ہے نارمل وہ میں نے لی. اچھا یہ وائٹ کالر کرائم جو ہے, لوگوں کی لالچ کی وجہ سے لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں, لیکن انوکھے وائٹ کالر کرائم کیسز کون کون سے دیکھیں؟ آپ کی اسپیشلٹی ہے وائٹ کالر کرائم. دیکھیے یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ کی جیب سے پیسے نکال کے اپنی جیب میں ڈالنا. اس لیے وہ بندہ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو مینٹلی سیٹسفائڈ کرے گا. آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے؟ دیکھیے جی یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یعنی یہی میرے دوست مجھے مذاق بھی کرتے ہو, کہتے ہیں یہ سارے اچکے جتنی بھی تم نیکی کی باتیں کرتے سارے اچکے تیرے کلائنٹ ہیں. میں کہ پر میں ان کا حصہ نہیں بنتا, کہ میں اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خود پتہ ہے کہ جب یہ ٹھیک نہیں چل رہا تو وائی شوڈ آئی بی پارٹی. تو خیر میرے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایب نارمل پروفٹ بتائیں گے, ایگزیجریٹڈ باتیں کریں گے, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی, بڑے بڑے دفتر ہوں گے, اور ایسے جس چیز کے اوپر ہم مار رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ خرچہ ہے یہ خرچہ ہے, وہ ایسے لیوشلی کر رہے ہوں گے. تو بندہ ایک دفعہ تو آتا ہے نا کہ چلو یار 100 میں سے 90 بھی غلط ہوں تو 10% کچھ تو ٹھیک ہوگا. اب یہ وہ جو چیز ہے نا لالچ, وہ مرواتی ہے بندے کو. جس طرح روف انٹرنیشنل کا بھی ایک میٹر آیا تھا کہ جس پہ وہ ڈالرز لیتے تھے اور وہ کہتے ہیں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا, بہت بڑے بڑے شو روم بنا دیے تھے, ان میں کمپیوٹرز رکھے ہوئے تھے, بچے بچیاں آ رہی ہیں, اور وہ کیا تھے, وہ کمپیوٹر کسی بھی جگہ کنیکٹڈ نہیں تھے, ان میں ویڈیو فلمز چل رہی تھی باہر کی مارکیٹ کے کموڈیٹیز کی. اب وہ کسی کو کہہ رہے ہیں جی آپ فرض کرو $10 دیتے ہیں تو ہم آپ کو اتنے کمیشن دیں گے. اور
تو بہرحال آئی ایم سو لکی کہ میرے والد صاحب نے مجھے زندگی میں کہا کہ جس بزنس کی ان آؤٹ آپ کو سمجھ نہیں ہے نا تو یو شوڈ ناٹ جوائن اٹ، نیور. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری سسٹر ان دنوں پڑھتی تھی کالج میں، تو اس کی سہیلی وہ یعنی اسٹوڈنٹوں میں سے نکلتے ہیں یہ. تو اس کی سہیلیوں نے کہا جی کہ تم اتنے اگر 40 یا 50 پاؤنڈ لو اور ڈالر لو تو تمہیں اتنے پروفٹ ہوگا، یعنی وہ آگے سے بھی کمیشن ایجنٹ بن جاتے تھے. تو وہ بھی ایک طریقہ پیسے ہٹنے کا. تو قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام آپ کی طرف سے جانا چاہیے کہ جو آپ کی محنت کی کمائی ہے وہ نہیں جاتی. جو راتوں رات امیر بننے والے ذہن ہے نا، اس سے بندہ مرتا ہے. اور کہتے ہیں جب تک لالچ زندہ ہے نا تو ٹھگ بھوکے کبھی نہیں مرے گے. آخری سوال آپ سے، ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا لاہور کے اندر جب سیلاب آیا، جو ہاؤسنگ سوسائٹی راوی کے راستے میں بنی ہوئی تھی وہ ساری ڈوب گئی. آپ کے پاس جب آپ نیب میں تھے یا بعد میں بھی جب پریکٹس کر رہے ہیں تو کوئی اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کے کیسز آئے؟ اور یہ اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز بن کیسے جاتی ہیں؟ یہ بڑی اہم ٹاپک ہے. دیکھیں جب میں نے نیب جوائن کی 2000 میں تو بحریہ ٹاؤن لاہور بن رہا تھا. اس کے 6-7 انہوں نے بلاک بنائے ہوئے تھے اور سوائے 2 یا 3 کے کوئی بھی ایل ڈی سے اپروو نہیں تھا. میں نے کہا نا کہ شروع کی نیب بڑی صحیح نیب تھی، تو نیب نے ان کے کڑاکے نکالے تھے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2001 یا 2002 میں اس نے اپنی ملک ریاض صاحب نے اپنے فارم واپس خریدے تھے پبلک سے، اوور سیلنگ کر گئے تھے. تو ہم نے ان کو کال اپ نوٹس دیا تھا کہ ملک صاحب سیدھے ہو جائیں، جتنی کی رجسٹری ہے اور جتنی کی اپروول ہے اس سے اوپر والے آپ پبلک چیٹنگ اینڈ لاج میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میرے سودے ہوئے میں ایگریمنٹ ٹو سیل. بھائی ایگریمنٹ ٹو سیل ڈزنٹ مین اونرشپ، وہ تو بھی بات ہے. تو آپ لوگوں کے پیسے پکڑ کے وہاں دے رہے ہیں، آپ اپنے پیسوں سے خریدیں. پھر اس نے نیب کو 2 ہفتے کا ٹائم مانگا. پھر اس نے اخبار اشتہار دیا کہ یہ بلاکس کے جتنے بھی ہیں ہم بائی بیک کر رہے ہیں، آپ ہمیں آ کے اپنے پیسے لے جائیں. تو اس وقت یہ ایک ہم نے ایکشن لیا تھا نیب کی طرف سے. پھر نیب سے جب میں نے چھوڑ دیا، ریزائن کر دیا 2006، تو پھر یہ فارم رائٹس والا مسئلہ بنا. اس میں نے ان کو پراپر گائیڈنس کی، ان کی بھی معاملہ ریزالو ہو گیا ہے. اس طرح خیامن امین والا مسئلہ تھا، اس میں اللہ دیتا ہیرا اور سار ایسوسیٹس والے تھے، ان کی بھی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. اس طرح فیروز پور سٹی ایک بن رہا تھا، وہ گرین ایریے والی سائڈ پہ بن رہا تھا جہاں پہ الاؤڈ نہیں تھا. تو کسی نے مس گائیڈ کیا، وہ ہو گیا. وہ بھی پھر ان کے پیسے واپس کروا کے پراپر چیزیں وہ کروا دی. اور لوگ بھی اچھے تھے، مان گئے کہ میں نے انہیں یہی کہا بھائی سیدھی بات ہے، قانون میں آپ کی ہیلپ یہ کر سکتا ہوں کہ جو قانون گنجائش دیتا ہے، لیکن قانون میں گنجائش نہیں ہے تو یو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ منی. بہر نوجوان سمجھدار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. اس طرح کئی ہوئے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو سیلاب والی بات ہے، بیسیکلی تو فیلئر آف گورنمنٹ ہے نا جی. دیکھیے بزنس مین تو کہتا مجھے اونے پونے چیز مل جائے اور کروڑوں میں بیچوں، تو جو الاؤ کر رہے ہیں وہ کدھر گئے؟ اب میں اس کا ہمدرد نہیں ہوں علی وہاں کا، پر جن لوگوں نے ٹاؤن پلاننگ منظور کی ہے، جنہوں نے وہاں پہ نقشے منظور کیے، کیوں نہیں ان کا احتساب ہوتا؟ ان کا ہونا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج آپ ایل ڈی کے ڈپارٹمنٹ میں جائیں اور جائز اپنے والد صاحب کی پراپرٹی اپنے نام لگوانے جائیں تو آپ کو جائز کام کرانے کی بھی رشوت کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا. ناجائز کی تو بات ہی ہو رہا ہے نا، جائز کی بتا رہا ہوں. تو ایسے محکموں کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ میرے حساب سے 2 محکمے ہیں جن میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ایک ہے پولیس اور ایک ہے ریونیو. یہ 2 ہیں کرپشن کی وجہ، اور یہ 2 محکمے اگر ٹھیک ہو جائیں ملک میں بالکل سموتھنس آ جائے گی. دیکھیں نا کہ پٹواری غلط فرد دے کے 25 سال کی عدالتوں میں بھیج دیتا ہے بندے کو، وہ بیچارہ لڑتا ہی رہتا ہے. تو اسی طرح پولیس والے موقع پہ پتہ ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے فلاں نے کیا ہے، آنکھیں بند، جس کا فون چلا جائے گا، جس کا پیسہ چلا جائے گا. تو یہ 2 محکمے جو ہے نا، جو گراؤنڈ پہ جا کے گند کرتے ہیں، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، میں نہیں کہتا کہ سارے برے ہیں، پر زیادہ برے لوگ ہیں. اچھا، شہریوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اینڈ میں کلوزنگ سٹیٹمنٹ آپ کی، ان کو کوئی ایسے مشورے کہ ان کے ساتھ فراڈ نہ ہو، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو؟ دیکھیں جی، رزق حلال جو ایک مسلمان کی شان بھی ہے، اور ماں باپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا تم جو کما کے لائے ہو، روز موبائل چینج کر رہے ہو، گاڑی چینج کر رہے ہو، کیسے کما رہے ہو؟ یہ پوچھنے کی عادت جو ہے نا ماں باپ کی رہنی چاہیے.
یہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ ماں باپ بیچارے یہ جان بوجھ کے یا ان کی عقل ہی نہیں ہے. بچہ جو گھر پہ لا رہا ہے وہ کہتے اللہ کا شکر ہے سارے بچے تو ہاتھ سے ہی پہ گئے, نہیں پوچھتے کہ یہ کہاں سے لے کے آ رہا. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ مار کھا رہے ہیں. کسی پر زیادتی ہوتی ہے, وہ پولیس کی طرف سے ہو یا کسی کی بھی طرف سے, سوسائٹی میں کسی ادارے کی طرف سے, ایسے میں وہ کیا کرے؟ وکیل کے پاس آنے سے پہلے خود کیا کرے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو ادارے ایکٹیو ہونے چاہیے. پولیس سے ریلیٹڈ ہے تو پولیس کا تھانے. اب یہ ہمارے ایک آئی جی صاحب نے, انہوں نے تھانے تو پی سی ہوٹل بنا دیے ہیں, لیکن بندے کے پتر بھی بٹھانے چاہیے درمیان میں. اگر وہ آگے ہیں تو یہ مسئلہ وہیں حل ہو جانا چاہیے. نہیں حل ہوتا تو وہ بیچارہ عدالت میں جاتا ہے. یہ چیز ہے, اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. مثلا ایل ڈی کا ادارہ ہے, واسا کا ادارہ ہے, ہیلتھ کا ایشو ہے, کوئی چیز ہے, ان کے ادارے افیکٹو ہونے چاہیے. ان کو غیرت ان کی ہلنی چاہیے کہ یار بندہ ہمارے پاس آیا اور ہم اسے سیٹسفائی نہیں کر پائے اور یہ جیل اپنا تھانے چلا گیا ہے یا عدالت چلا گیا, تو ان کی انسلٹ فیل ہونی چاہیے ان کو. نہیں, یہ چیز عجیب ہے. میں سمجھتا ہوں, میں آئی ایم سوری مجھے حوالہ دینا پڑ رہا مجبوراً, کہ میں انگلینڈ جب پڑھنے گیا تھا وے بیک 96, تو مجھے لگا کہ وہاں میری زندگی کی قیمت زیادہ ہے. انہوں نے جاتے ساتھ ہی کہا جی پہلے نیشنل انشورنس رجسٹر کروائیں, یہ کروائیں وہ کروائیں. پاکستان میں تو ابھی تک کوئی انشورنس کیا کوئی کرانے کو تیار نہیں ہے. تو جو قومیں اپنے شہریوں کے ساتھ سنسیئر ہوتی ہیں ان کی تو پھر ترقی بننی ہوتی ہے. لیکن جہاں قومیں ہی اپنے آپ کے مقاصد بھول گئی ہوں اور حکمران ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح یوز کر رہے ہوں, تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی آتا ہے, پھر اور کوئی چیز نہیں ہوتی. سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اور آج آپ آڈینس کو یہ وعدہ کر کے جائیں کہ اگلے پوڈ کاسٹ میں جو آپ کی لائف کی, آپ کے ایکسپیرینس کی ہائی پروفائل سٹوریز ہیں وہ آپ شیئر کریں گے. انشاءاللہ جی. بٹ صاحب آپ ہمت رکھیں, یہ چیزیں تو لوگ سننا پتہ نہیں چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے, یا کوئی اور کان بھی سن رہے ہوں تو ان کو چاہیے یہاں سے اچھی بات رہے, ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں. یہ میں بات آپ کے پوڈ کاسٹ سے بتاؤں, نہ آپ نہ میں, ہم پاکستان سے مخلص ہیں, ہم اپنی گورنمنٹ سے مخلص ہیں, ہم اپنے اداروں سے مخلص ہیں اگر وہ ٹھیک چل رہے ہیں. اگر وہ غلط کریں گے تو ہم نے غلط بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ. دوستوں, جیسے کہ اسد منظور بٹ صاحب جو ہیں اس پوڈ کاسٹ میں وعدہ کر کے گئے کہ اگلے پوڈ کاسٹ میں وہ اپنے ایکسپیرینس کی ہائی پروفائل سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر آپ کوئی کیس سننا چاہتے ہیں یا ایسا کیس جس پر میں ان سے بات کروں, آپ کے اگر کوئی سوال ہیں تو ابھی کامنٹ سیکشن میں ہم سے شیئر کریں تاکہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کے سوال کے جواب میں ان سے لوں. لیکن آپ نے اگر اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی رائے بھی دیں.